अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलिय्यिन बेअलिय्यिन बेअली। करबलाए मौला बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरबईन का वक्त करीब है और मोमिनीन के दिल यकीनन करबलाए मौला आने के लिए तड़प रहे हैं। आप सब के लिए और हम सब के लिए मिलकर हमेशा कुर्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तलब करने के लिए आइए सीने पे हाथ रख लीजिए, करबलाए मौला की तरफ रख कर के खड़े हो जाइए और दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए सलाम व अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरज़मीन पर आप सब की खिदमत आलिया के अंदर खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 10 सफ़रुल हुस्न की तारीख़ है और जिस तरीके से आप जानते हैं कि दोशंबा यानी सोमवार का दिन गुज़र चुका है, शाम का वक्त है और आप ये भी जानते हैं कि 28 सितंबर का दिन अपनी आखिरी घड़ियां तय कर रहा है। हमारे प्रोग्राम की किस्त नंबर 345 आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सब जानते हैं कि अय्याम अज़ा चल रहे हैं और ये अय्याम अज़ा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर मोमिनीन के दिलों की हसरतों को पेश करने का ज़रिया है। मोमिनीन इन अय्याम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बत को
वक्त की हुज्जत, वक्त के वारिस, हमारे सरों के वारिस, हमारे सांस के वारिस, हमारे दिल के वारिस, हमारे रूह के वारिस और दीन के वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तसलियत व ताज़ियत पेश करने के लिए मोमिनीन इन अय्याम में साई करते हैं। और सब मोमिन की कोशिश होती है, सब मोमिनीन की कोशिश होती है कि वो अरबईन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ तसलियत करें, मौला की बारगाह में पुरसा पेश करें। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे साथ दोस्त हमारे मौजूद होते हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा खान सैयद तफ़हीम ज़ैदी साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला बारगाह अक़दस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हाजिर हैं। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी ज़रूर, मैं आप उस बारगाह में उस इमाम अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी सकीना का एक नया कलाम पेश करना चाहता हूँ, आपके तवस्सुल से और आपके चैनल के तवस्सुल से। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ऐ बादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। ऐ बादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सन में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए, मैं बन गई बादरस लाइनों का निशाना, प्यासी है सकीना। ऐ बादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिला कर, देख चुका सहराब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंका पानी जमीन पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद प्यारी है सकीना। के ये हुआ शाम गरीबा में मयसर, वो कोज़ा में रख आई थी असगर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना,
پیاسی ہے سکینہ ہے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آنا، کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھینچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ ہے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے مجھے تم سلانا، پیاسی ہے سکینہ ہے باد صبا جاگے ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جی جوید بھائی، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو اگر میں استغاثہ ایک ہے مولا غازی عباس کا اور وہ پیش کر دو، صرف آپ دو صاحب اس کے اختیار ہیں، آپ انترے جتنا وغیرہ۔ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ مولا تیرے علم پہ میں یہ دعا مانگوں، مولا تیرے علم پہ میں یہی دعا مانگوں، تو لاڈلا ہے شہ کا، تو لاڈلا ہے شاہ، دونوں رہے سلامت، ہو صاف کرم تیرا، میں یہ دعا مانگوں، مولا تیرے علم پہ میں یہی دعا مانگوں، مولا تیرے علم پہ میں یہی دعا مانگوں۔ ایک حشر صاحب
پا ہے، حسد دھواں ہے دے دل مومنوں کو، ہے مر رہا ہے خلافت مولا، یہ ظلم کی کہانی یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہ دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہ دعا مانگوں، تو حق مانگتا ہے تو حق چھپا رہا ہے، بے جرم کو مولا وہ بتاتا رہا ہے، ان شرموں کو مولا بے نام و نشان میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں، ماں باپ جو کرے مجلس نہ کرتے، شبیر کی حسن پہ آنسو ہے دباتے، ان مومنوں مولا ہر وقت فرمان، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں، سارا کچھ مولا دربار میں آیا، دربار میں بلا گئے بیوی کو ٹھہر لایا، آصفوں پہ مولا تہوار تیری دیکھوں، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں، شام غریبہ میں جو چادر کو رو رہی ہیں، بالوں سے منہ چھپائے سہمی ہوئی کھڑی ہیں، زینب کی میں کنیزوں کی پردے کی خیر مانگوں، میں یہی دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میری دعا مانگوں مولا تیرے علم پہ، میں یہی دعا مانگوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ اور پڑھنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں۔ بس جزاک اللہ، بس اتنا کلام تیار کیے تھے تو میں آپ کی بسم خدمت اللہ، میں عرض مولا آپ کی کر دیے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، بس مولا سدا سے آباد دعا رہیں۔ کروں گا جی جی جس نے میرے ذمے میں دعائیں لگائی ہیں، جیسے میرے قبلہ صاحب علی حسین جتوئی صاحب نے، جنہوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی، ان کی مولا دعا قبول فرمایا، جس الہی میں مومن بھائی نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، ان کو خدا تعالیٰ اس پاک وسیلے کے صدقے میں آپ کے توسل کے ذریعے اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین، خدا تعالیٰ آپ کے اس ٹیلی ویژن کو اور آپ کے اس پروگرام کو تا قیامت شاد آباد رکھے الہی اور آمین، آپ کو عزت سے نوازے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامتیاں، خیر و عافیت عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور مولا کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں، اور جلد کربلائے معلیٰ میں آ کر بارگاہ اقدس معصوم علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو، اور مولا کی بارگاہ میں آئیں تو جب بھی آئیے گا ہمیں بھی یاد رکھیے گا، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، مولا آپ کو توفیقات دیں، جلد آئیے اور جلد مولا آپ کو زیارت اربعین نصیب فرمائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مختلف موضوعات یقیناً فروغ پاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم مختلف علم حاصل کرتے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر ایک بات بھی آتی ہے کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ مختلف موضوعات میں اس سوال کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔
کئی مرتبہ یہ سوال ہمارے ذاتی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ سوال ہمارے دین سے مربوط ہو جاتا ہے، اور جب ہماری ذاتی خواہشات پر مبنی ہو تو وہاں پر جب بھی یہ سوال آئے کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہاں پہ ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ہونے پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور جب یہ سوال آ جائے ہمارے دین سے متعلق ہو تو اس میں غور و تفکر و فحص کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اس میں فکر و عقل و شعور کا بھی حد مقدور استعمال کریں، لیکن دین ہماری عقلوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ دین ہماری عقلوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہمارے ذہن کے اندر خیال آئے کہ مثلا ہم کربلا نہ آتے تو کیا ہوتا، یقیناً اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم کربلا نہ آئیں تو ہمارا ایک محبت، مودت اور عقیدے کا جذبہ ادھورا رہ جاتا ہے وہاں پر، اور ہمارے لیے تو احادیث میں بے حد واجب بیان ہوا ہے کہ ہم زیارت کربلا کے لیے آئیں۔ اور ہم سوچیں یہی سوال کہ معصومین علیہم السلام ہمارے ہادی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تو یقیناً ہادی کے لیے ہمارے ذہن کے اندر کنسیپٹ ہونا چاہیے، ہمارے ذہن کے اندر ایک مضبوط قسم کی دلیل ہونی چاہیے کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہادی ہے، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ہاسپٹل کے اندر، وہ ہادی ہے، آپ کا ہدایت کرتا ہے آپ کو علاج کے لیے، وہ علاج کے لیے آپ کو ہدایت کرتا ہے، آپ اس میں بھی خوبی تلاش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈرائیور میں بھی خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، جس سے سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کبھی کبھار حسب فکر و شعور و عقل اور حسب معلومات خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جس سے سوال کرتے ہیں اس میں اپنے عقل اور شعور اور معلومات کے مطابق وہ خوبیاں تلاش کرتے ہیں، تو اور ضرورت کے مطابق بھی خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو ہادی کیسا ہونا چاہیے، ہادی کے لیے بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہادی میں کیا کیا خوبیاں ضروری ہیں۔ ہادی وہ ہونا چاہیے جو کہ ہمیں ہدایت کر سکے، یعنی ہدایت کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ علم آ گیا، پتہ چلا علم ہے، اب علم تو کافی ساروں کے پاس ہے، اب علم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک پیمانہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم سب سے ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے نا، ہر کسی سے بھلا ہمیں اپنا محبوب نظر آتا ہے، ہمارے مولا سب سے بہتر ہیں، اسی لیے ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ ہم جسے پسند کرتے ہیں اس میں ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خوب ہوتا ہے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں تو یہ ہماری منشا ہے، اور جب ہر کوئی خوب کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعاً وہ خوب ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی خوبی وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی خوبی ہی کہتے نظر آئیں۔ اب دیکھیے اہل بیت علیہم السلام کو ہم نے کیوں اپنا پیشوا رہبر معین کیا؟ یہ ہم نے معین نہیں کیا، اول تو ہم نے انہیں تلاش کیا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہادی، رہبر، رہنما کے علامتیں، خوبیاں، خصوصیات بیان کی ہیں، نام بیان نہیں کیا ہے۔ نام بیان کرنا یہ ہادی کا کام ہے، وہ بتائیں گے نام کیا ہے، لہذا پہلے ہادی تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ ہادی ہو جائے گا۔ ہادی ہونے کے لیے جو ہماری عقل کہتی ہے ہادی کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ہر کسی سے اچھا ہو۔ اچھائی کیا ہوتی ہے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اچھائی یہ ہوتی ہے جھوٹ نہ بولتا ہو، امانت دار ہو، امین ہو، سچ بولتا ہو، صادق ہو، صدیق ہو۔ اسی طریقے سے ہم جنہیں اپنا ہادی اور رہنما اور رہبر مانتے ہوں وہ علم کے اندر سب سے اعلیٰ ہوں، وہ ظلم نہ کرتے ہوں، حق بات کہتے ہوں، علم کو پھیلاتے ہوں، اپنی ہوا کے تحت وہ لوگوں کے پیچھے نہ جاتے ہوں بلکہ ان کی خواہش چاہت ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رضائیں دیتا نظر آتا ہو، اور اللہ جنہیں رضائیں دیتا نظر آتا ہو انہیں تلاش کرنا ہے ہم نے۔ وہ کون ہے؟ ہم جسے اپنا رہنما مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، وہ ہر کسی سے خوب ہیں۔ وہ خوبی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمیں دیکھتے ہوئے خوب نظر آ رہا ہے انسان، خوبی
ہمیں نظر آ رہی ہے کون سی خوبی نظر آ رہی ہے؟ خوبی نظر آ رہی ہے کہ اچھی باتیں کرتے ہیں، احسن انداز میں بولتے ہیں، اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں، شعور کے ساتھ بولتے ہیں، محبت کے ساتھ بولتے ہیں، یہ بھی ہمیں نظر آ گیا۔ یہ خوبی کیا عارضی ہونی چاہیے یا دائمی ہونی چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوبی فقط اور فقط عارضی نہیں ہونی چاہیے، یہ خوبی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہادی کے پاس ہونی چاہیے، اتنے اچھے ہوں کہ لوگ ایمان لائے نہ لائے صادق اور امین کہہ کر پکارتے نظر آتے ہوں۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے تو ہادی ہر کسی سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ہادی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یعنی ہمیں خوبی عارضی نہ ہو، مستقل ہو ان کے اندر خوبی، یہ نہ ہو کہ خلوت میں کچھ اور ہو، جلوت میں کچھ اور ہو، بچپن میں کچھ اور ہو، بڑھاپے میں کچھ اور ہو، جوانی میں کچھ اور ہو۔ ہمارے مولا بچپن سے لے کر آخر عمر تک ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور رسول اللہ کا دفاع بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرتے نظر آتے ہیں، کسی بھی میدان میں چھوڑتے نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہم جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی ہم انہیں مولا مان لیں گے، ہم ان کا احترام کریں گے۔ اب ایک اور خوبی کیا ہونی چاہیے کہ ہم انہیں دیکھیں کہ ان کے پاس وہ کچھ ہونا چاہیے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ مثلا دعا کریں تو ہاتھ خالی نہ آتا ہو۔ جب یہ بات ایک قصہ اور بھی ہے اس موضوع کے اوپر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تھا یہ، اور جناب معصوم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی غالباً یہ واقعہ رہا۔ ایک شخص آیا، وہ ہاتھ اٹھاتا، دعا مانگتا، دعا قبول ہو جاتی۔ دعا کیا تھی؟ بارش آ جاتی تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ تو دعا قبول ہونے والی صفت اس کے اندر آ گئی ہے، تو معصوم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ دیکھیے مولا، لوگ عیسائی ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیسا ہے کہ یہ دعا کرتا ہے اور فوراً بارش کے ابر رحمت آ جاتے ہیں، بارش رم جھم ہونے لگ جاتی ہے۔ معصوم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ معصوم علیہ السلام جب آئے تو اس شخص کو بھی بلایا گیا۔ وہ شخص آیا، معصوم علیہ السلام نے کہا ابھی ہاتھ اوپر نہ اٹھاؤ، میں پہلے قریب آتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام قریب گئے اور کوئی چیز اس سے لے کر آ گئے واپسی۔ فرمایا اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ جب ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو نہ بارش آنی تھی نہ ابر آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی کرامت نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ کے اندر نبی اللہ کی ایک جسم کا حصہ آ گیا تھا، ہڈی آ گئی تھی جو یہ آسمان کی طرح بلند کرتا تھا، تو اللہ کی رحمت واسعہ یہ تحمل نہیں کرتی تھی کہ نبی کے بدن کے اوپر دھوپ آ جائے، لہذا باران رحمت آنا شروع ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ بارش لے کر آ جاتا تھا۔ اب یعنی دعائیں ان کی قبول ہوں، مستجاب الدعویٰ ہونا چاہیے نبی کو۔ اب یہی بات مستجاب الدعویٰ پہ آ جاتی ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلے کے لیے دعا کی کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، وہ تباہ ہونے کی جو دعا ہوئی کہ بھئی صبح کے وقت ایک طوفان آئے گا، اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا تو کر دی۔ اب لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہی تعلیم کردہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا ہو تو گریہ کرنا چاہیے، یعنی پتہ چلا کہ گریہ کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، گریہ کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا لوگوں نے اس نے کہا کہ پہاڑوں پہ دور دور چلے جاؤ، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو اور گریہ کرو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ عذاب تو آیا لیکن ایسا عذاب نہیں تھا کہ لوگ مر جاتے یا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ہاں آندھی ضرور آئی، طوفان ہلکا آیا، لیکن لوگوں کو ضرر نہیں پہنچا، چھوٹا موٹا نقصان ہوا، لوگوں کی جانوں کو نقصان نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اختیار سے ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ غضبناک ہو جائے کرتے کیونکہ ہوائے نفس نبی کے اوپر طاری نہیں ہوا کرتی ہے، نبی اللہ کے امر کے تحت چلا کرتے ہیں، ہم معصوموں کی عصمت کی دلیلیں دیا کرتے ہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام
تھوڑے سے ملول ہوئے، میں یوں کہہ دیتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ملول خاطر ہوئے، تھوڑے سے آگے چلے، کہنے لگے یا اللہ تو نے تو امر کیا تھا کہ عذاب نازل ہوگا، یہ عذاب تو نازل نہیں ہوا، یہ تو مرے تو نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے عذاب نازل کرنے کا کہا تھا، انہیں ختم کرنے کا میں نے وعدہ نہیں دیا تھا تمہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے جواب سے مطمئن ہو ہی جایا کرتے تھے، مزید مطمئن ہو گئے کہ واقعاً ٹھیک ہوا۔ کہا ہوا کیسے ایسے؟ تو کہنے لگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ واقعہ تم نے دیکھا کہ لوگ میری رحمت کو پکار رہے تھے، جو میری رحمت کو پکارتا ہے میں یقیناً اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ وہ توبہ و استغفار کر رہے تھے، میں توبہ و استغفار کا قبول کرنے والا ہوں، میں عیبوں کا چھپانے والا ہوں۔ انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ نبی ایسے ہونے چاہیے جو ہر حال کے اندر اللہ کے مطیع ہوں، کبھی بھی اطاعت سے ذرہ برابر دور نہ ہوئے ہوں، ایسے مطیع ہوں کہ انہیں دیکھے تو اللہ کی یاد آتی ہو، انہیں دیکھے تو اللہ کی یاد آتی ہو۔ لہٰذا ہمارے معصومین علیہم السلام، ہم انہیں لائق احترام و امامت جانتے ہیں، اپنی پیشوائی کے لائق انہیں جانتے ہیں، جنہیں دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، وجہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دلیل دینے والے ہیں۔ لہٰذا ہم چند صفات، یہ ہماری کبھی کبھار ایسی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم طلب کرتے ہیں، کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں جو دین سے مطابق بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم طلب کرنا چاہیں، جو چیز ہم معصوم علیہ السلام کا وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے ہیں وہ یقیناً مل جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ کبھی بھی خالی اللہ کے ہاں سے لوٹتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ رحمت برکت نازل کرانے کا سبب ہے۔ رحمت اللہ الواسعہ ہیں، وہ اللہ کی وہ وسیع رحمت ہے جنہوں نے ہمیں اپنے دامن کے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ جو اس پر رہنے والے ہیں نیز تو نابود ہو گئی ہوتی۔ لہذا معصوم علیہ السلام، ہم علیہ السلام کہتے ہی انہیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین کردہ ہیں۔ اب ایک اور بات آتی ہے کہ یہ تو تھی ہماری وہ خواہشات جو کہ ہم تلاش کرتے ہیں، ان کو تلاش کرنے کے اندر ہم جستجو بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، ہمت بھی کرتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو کہ احادیث و قرآن سے بھی ثابت ہیں، کہ قرآن نے بتایا ہے ہمیں کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خود سے ولی نہ بنے، بلکہ ان کے لیے ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نص ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہو، اور یہ بیان کرنا ایک طرف سے ہی نہیں، ہر فرقے کا، ہر اسلام کا فرقہ ان روایات کو بیان کرتا ہے، راوی مختلف ہیں، بات ایک ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک امام، رہبر، رہنما وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جنہیں معین فرمایا ہو، اور قرآن ان کی صفات اچھی بیان کرتا ہو، وہ ایسے اچھے ہوں کہ ان کی اچھائی نے دیکھنے والوں کو اچھا کر دیا ہے۔ جو ان کے در پہ آیا ان کی اچھائیاں دیکھ کر دوبارہ واپسی جانے کو دل نہ کیا۔ ہم آج کے زمانے کے لوگ، ہم نے معصوم علیہ السلام کو، ہو سکتا ہے کافی سارے لوگوں نے، کافی سارے مومنین نے معصوم کو بالمشافہہ دیکھا بھی ہو، زیارت بھی کی ہو، لیکن معصوم علیہ السلام کی باقی ہم نے اس طریقے سے مشاہدہ نہیں کیا جس طریقے سے مشاہدہ کرنے کا ہمارا جی چاہتا ہے، یا ہم سب چاہتے ہیں۔ ہم نے معصوم علیہ السلام کی زری کو دیکھا ہے، ہم نے معصوم علیہ السلام کے روضے کو دیکھا ہے، ہم نے معصوم علیہ السلام کے شہر کو دیکھا ہے، ہم نے مدینہ، ہم نے مکہ، ہم نے کربلا، ہم نے نجف اشرف، ہم نے سامرہ، کاظمین، مشہد مقدس یہ دیکھے ہیں، لیکن ہمارا جی نہیں چاہتا یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ دنیا کی واحد قوم وہ ہے مذہب تشیع جو اہل بیت علیہ السلام کے روضوں سے واپسی جانے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی دیکھیں لوگ گھروں واپسی جانے کے لیے، گھروں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مومنین، مولا کے چاہنے والے،
मौला के रोज़े से वापसी जाते हुए तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। यहाँ पे आते वक्त खुशी के आंसू होते हैं, जाते हुए बेताबी के आंसू होते हैं, बेचैनी के आंसू होते हैं, इज़्तिराब के आंसू होते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के लिए अच्छा एक और सिफत भी है जो कि अहादीस में बयान हुई कि पेशवा और रहनुमा वो होने चाहिए जिनका जिक्र भी इबादत होना चाहिए। जो अहादीस से वारिद है, साबित है कि हमारे मौला वो हैं जिनका जिक्र करना इबादत है और जिनकी फ़िक्र करना भी इबादत है, क्योंकि उनकी फ़िक्र करना दीन के रहनुमा और इमाम तलाश करना है, लिहाजा उनकी फ़िक्र करना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है, उनकी तरफ निगाह करना भी इबादत है। ये सब इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनायत फरमाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मौला रखते हैं जिनका जिक्र करें तो इबादत होती है, फ़िक्र करें तो इबादत होती है, और जिनका चेहरा नज़र आ जाए तो जान निकलने का पता नहीं चलता है हमें। तो हमारे ऐसे मौला हैं, या हारो हमदान मन यमुत यरेनी, ए हारी से हमदान जो मरेगा मुझे देखेगा, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मोमिन हो, हर किसी ने देखना है मौला को। काफिर देखेगा चेहरा बिगड़ जाएगा, मोमिन देखेगा चेहरा बशाशत से खूबरू खुशनुमा हो जाएगा। लिहाजा मोमिनीन मौला को देखते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। और हमारे मौला ऐसे हुए कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअय्यन फरमाया है, और नबी जिसे मुअय्यन ना फरमाए हम उसे मौला मानते ही नहीं है। हम जिसे नबी किसी अम्र के लिए मुअय्यन ना फरमाए हम उसकी नहीं मानते, तो जिसको उलिल अम्र ना फरमाए रसूलुल्लाह हम उसे कैसे मान सकते हैं। नबी करीम ने उन्हें उलुल अम्र भी फरमाया है और कहा है मन कुन्तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। और इसी तरीके से 12 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के नाम भी फरमाए हैं। अच्छा एक और खूबी जो होनी चाहिए वो हसब और नसब के एतबार से खूब होने चाहिए, यानी इमाम माज़ल्लाह, ऐसा तो सोचना हमारे लिए तो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आम लोग जो सोचते हैं उसके एतबार से अगर बात की जाए तो इमाम ओ रहनुमा ओ पेशवा और हमारे दीन का वारिस उसे होना चाहिए जिसकी इब्तदा से लेकर इंतहा तक पुश्त के अंदर कोई खराबी नक्स ऐब रैब ना पाया जाता हो। ऐसे हो कि लोग उनसे अपने शजरे जोड़ने के लिए तड़पते हो कि काश हम उनके हसब नसब से मिल जाएं। इसी वजह से आप देखते होंगे दुनिया के अंदर जितने भी देखेंगे सैयद बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। कुछ के बारे में लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सैयद नहीं है, सैयद हो गए हैं। हो सकता है आपके पास मालूमात ना हो उनकी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो भी मुतमस्सिक होना चाहता है ये ऐसा खानदान है कि जिनसे अपने शजरे जोड़ने को दुनिया तड़प रही है। यानी इनका हसब नसब इतना अच्छा है, इतना आला है कि हर कोई इनके अंदर खूबी ही खूबी देखता है। इसी वजह से ज़माने जाहिलियत था, लेकिन मक्का के अंदर इनसे आला खानदान कोई मौजूद था ही नहीं। लिहाजा लोग उस वक्त भी किलीद बरदारे काबा जिन्हें शुमार किया करते थे और समझते थे और मानते थे, जिनकी भी मानते थे, वो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान ही था। और नबी हमारे यहाँ तो वैसे ही साबित हैं, हम बात कर रहे हैं नबी के बाद वसी की, नबी के बाद जानशीन की, नबी के बाद रहनुमा की। रहनुमा वो होना चाहिए जो हर किसी से इल्म ज़्यादा रखते हैं, जिनके सामने कोई सवाल आए तो वो उसको रद्द ना करें, जवाब देते नज़र आए। इसीलिए हमने उन्हें मौला मानना है जो फरमाते हैं मुझसे पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, और मुझसे वो सवाल करो जो जी में आए। मुझसे सवाल करो, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। किसी ने पूछ लिया मौला आपसे सवाल किया जाता है
آپ پلک جھپکنے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں. معصوم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا 5 انگلیاں ہیں. کہا کتنے پورے ہیں؟ کہا 14. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کس طرح جواب دے دیا؟ گنی بھی نہیں. کہا مولا مجھے معلوم تھا. کہا اسی طریقے سے ہمارے آگے، ہمارے روبرو، ہمارے سامنے علم الاولین والآخرین آشکار ہے. وہ عیسائی جو کہ ہڈی، نبی کی ہڈی کو زیر نور آفتاب لاتا تھا اور آفتاب تحمل نہ رکھتا تھا اور اشک ریزی یعنی باران شروع ہو جاتی تھی، بارش شروع ہو جاتی تھی. آئیں کربلا کی طرف بھی ایک نگاہ کریں. ایک 3 دن کا پیاسا بے گور و کفن زیر نور آفتاب ہے. نہ کسی نے کفن دیا ہے، نہ کسی نے غسل دیا ہے، نہ کسی نے دفن کیا ہے. ہاں جو بھی کر سکا اس نے، کسی نے انگوٹھی لوٹ لی، کسی نے آ کے وہ شہید لباس بھی لوٹ لیا، اور کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے معصوم کے سر کو تن سے جدا کر لیا. عزیزو، یہ غریب کربلا، سیدہ کا لاڈلا، سیدہ کا پیارا، رسول اللہ کا راج دلارا اور کوئی نہیں، مولا حسین علیہ السلام ہے. کربلا کے بن میں تنہا رہ گئے ہیں. ہر کسی کو بچانے والے آ گئے، ایام آ گئے ہیں 40 کے، ہر کسی کے بچانے والے آ گئے، لیکن نہ آیا تو مولا حسین کا کوئی بچانے والا نہ آیا. جناب مولا امام سجاد علیہ السلام مریض تھے، بچانے کے لیے 2 مستورات آ سکی ہیں. ایک کا نام بی بی سکینہ ہے، دوسرے کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے. یہ بیویاں بیٹی فرط جذبات سے تڑپ کر باپ کے قریب آ گئی ہیں. شمر لعین نے ظلم کیے ہیں. بہن طلع زینبیہ پہ کھڑے ہو کر ابن سعد کو کہتی ہے کیا ابن رسول کو تو شہید کرے گا؟ سر پہ قرآن رکھ کے واسطہ دیتی نظر آتی ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج.